बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। पाक अफ़गान बॉर्डर पे नाजरीन एक बार फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्ट पे शरंगेज़ी की गई, शदीद फायरिंग की गई, मार्टर गोले दागे गए। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट थी, भरपूर जवाब दिया। कई अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर हलाक हो गए हैं और बॉर्डर छोड़ के फ़रार हो गए। साथ ही बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ा ऑपरेशन किया है, जिसमें 20 BLA के 2 अहम कमांडर समेत 20 अस्करियत पसंद जो हैं BLA के वो हलाक हो गए हैं। पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला का पता चल रहा है कि कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला। इंतखाबात में 5 दिन बाकी हैं, मगर वज़ीर आला का सबको पता है कि आने वाला वज़ीर आला कौन है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, काइंडली वो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, पाक अफ़गान बॉर्डर खैबर पख्तूनख्वा खैबर का इलाका जो लंडी कोतल तहसील है, इलाका ज़ख़ा खेल, जहाँ पे पाक अफ़गान बॉर्डर, वहाँ पे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पे अफ़गानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। चौकी को निशाना बनाया गया। जब अफ़गान हुकूमत की तरफ से इस तरह की फायरिंग होती है तो इन इलाकों में दरअंदाज़ी की कोशिश की जाती है और उस साइड से पाकिस्तानी इलाकों में, पाकिस्तान के इलाके में अस्करियत पसंदों को दाखिल किया जाता है। जो उस साइड पे मौजूद होते हैं वो अफ़गानिस्तान के भी हैं और पाकिस्तान के भी हज़ारों अस्करियत पसंद जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जो अफ़गान हुकूमत ने उन्हें ठिकाने दिए हुए हैं। बहरहाल पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की ये जो लंडी कोतल का इलाका है, सेक्टर ज़ख़ा खेल में पोस्ट को निशाना बनाया गया। छोटे हथियार इस्तेमाल किए गए, मार्टर गोले बादाज़ां जो है वो दागे गए। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया और वहाँ पे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर पे जो फायरिंग की, फिर उनकी बंदूकें भी खामोश हो गई और वहाँ पे ज़्यादातर उनकी हलाकतें हुई हैं अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की। और फिर उस इलाके से जहाँ पे ज़ख़ा खेल का उस साइड का जो इलाका है वो फिर इलाका छोड़ के जो है वो फ़रार हो गए। तो एक बार फिर नाकाम कोशिश थी, दरअंदाज़ी की और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। अफ़गानिस्तान से इस तरह की कार्रवाइयाँ आपको महीने में 3-4 बार पाकिस्तानी इलाकों में ज़रूर दिखाई देंगी। ये तो पाकिस्तान ने ये 2 महीने मार्च अप्रैल जो है, मार्च और अप्रैल ज़रा टाइट रखा था। फरवरी और मार्च में, अप्रैल का थोड़ा टाइम भी उसमें आया कि पाकिस्तान ने उनको टाइट रखा था, वहाँ पे कार्रवाइयाँ की थी। तो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में 42% हमारी जो यहाँ पे दहशतगर्दी थी उसमें कमी आई थी। अब पाकिस्तान चूँकि ईरान के मामलात में ज़्यादा बिज़ी हो गया, पूरी हमारी तवज्जो जो है वो ईरान की इस जंग पे है। ईरान पे जारहियत की गई है और पाकिस्तान उसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा है। चूँकि हमारे पड़ोस का इशू है, बॉर्डर पे है, तो ज़्यादा ध्यान उस तरफ भी है। मगर पाकिस्तान ने अब यहाँ से अफ़गानिस्तान की तरफ से हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और पाकिस्तान में मज़ीद शिद्दत पसंदी उसमें मुसलसल इजाफ़ा दिन ब दिन हो रहा है। जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आप यकीन करें आज भी 2 से 3 सिक्योरिटी पुलिस एहलकारों को जो है वो शहीद किया गया है अपने घरों से निकाल के। एक तो टांक में सिपाही था हिज़्बुल्लाह गंडापुर, उनको अपने घर से निकाला गया है, वो घर में मौजूद थे, जैसे निकले उनको शहीद कर दिया गया। तो पूरी मालूमात लेते हैं ये पाकिस्तान में जो अस्करियत पसंद मौजूद हैं, ये मुकम्मल तौर पे मालूमात लेते हैं कि कहाँ पे नीम फ़ौजी दस्ते, पुलिस की फोर्सेस और पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो छुट्टी गुजार के घर आए हैं, कहाँ मौजूद हैं, उसकी रेकी की जाती है। उसके बाद और इन्होंने बाकायदा ये प्लान जो है इसमें तेज़ी लेके आए। इससे पहले इन्होंने कई सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट करके उन्हें क़त्ल किया, बाकायदा मतलब टारगेट किलिंग की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में। इवन के ऐसे इलाके जहाँ पे इनकी प्रेजेंस भी ज़्यादा नहीं है। ये तो ज़्यादातर पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में है, जो साबका ट्राइबल एरियाज़ थे जो 2018 में मर्ज हुए थे, उसमें इनकी तादाद ज़्यादा है। जो पाकिस्तान की अस्करियत पसंद है, जो TTP से हैं,
جو حافظ گل بہادر گروپ کے ہیں، جو لشکر اسلامی کے ہیں، جو جماعت الحرار کے ہیں، یہ سارے ان ٹرائبل ایریاز میں زیادہ ہیں، اور اب تو جنوبی اضلاع ڈی خان، ٹانک، بنو، لکی مروت ان میں زیادہ تر پھیل گئے ہیں۔ اور جو ٹرائبل ایریاز ہیں، جو اسپیشلی آپ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، خیبر، باجوڑ کا 2 علاقے جو ہے، مامون، لے مامون، یہ علاقے، اور مومن کا علاقہ آپ لے لیں، کورم کا علاقہ لے لیں، یہاں پہ تو پاکستان کے اپنے بھی جو عسکریت پسند ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ TTP کے لشکر اسلامی چونکہ زیادہ تر مومن کے علاقے میں ہوتی ہے، اور شمالی جنوبی وزیرستان اور یہ علاقے جو ہیں بنو تک، ڈی خان تک، یہ حافظ گل بہادر گروپ اور TTP کی دیگر تنظیمیں جو ہیں چھوٹے موٹے وہ وہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ ریکی کرتے ہیں، اور اب تو بڑا مشکل کر دیا ہے، یہ کارروائیاں زیادہ کر دی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں، یہ پولیس میں بھرتی نہ ہو، FC میں بھرتی نہ ہو، فوج میں بھرتی نہ ہو۔ انہوں نے حالات اس قسم کے بنا رہے ہیں۔ آپ ٹریول ایریا میں دیکھیں، اگر وہاں پہ کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی فورسز کو، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، چھٹی گزارنے گھر آ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جیسے باہر آتا ہے فوری طور پہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور ان کی ریکی جس طرح ہم بات کرتے ہیں، پرسوں لکی مروت کا جو کرم پار کا ایریا ہے، عبدالصبور جو سب انسپیکٹر ہیں ایڈیشنل، ان کو جو ہے ان کے گھر پہ جو ہے CID نے جو ہے وہ چھاپا مارا، اور وہاں پہ ان کا بھتیجا اور بیٹا ان میں ملوث تھی سہولت کاری میں۔ اور یہاں پہ خیبر پختونخوا میں تو باقاعدہ ریکارڈ آیا ہوا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہمارے سرکاری اداروں کے ملازمین جو ہیں وہ باقاعدہ ان کے ساتھ ملی ہوئے ہیں، لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں جو باقاعدہ ان کو ریکی کرتے ہیں، ڈر سے، خوف سے، یا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس بنا پہ ان کو معلومات دیتے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں شدت پسندی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اپنے پاکستانی تحریک طالبان کے، حافظ گل بہادر گروپ کے، لشکر اسلامی کے، جماعت الحرار کے ہزاروں کی تعداد میں ان تمام تر اضلاع میں، ان تمام تر سابقہ ٹرائبل ایریاز میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور ٹرائبل ایریاز چونکہ مشکل پہاڑی علاقے جو ہیں وہ زیادہ تر اس میں ہیں، اور ٹرائبل ایریاز میں ہے، اور وہاں پہ چوکیاں ہماری بڑی کم ہیں۔ چوکیاں تعداد میں تو برابر ہیں، مگر دشوار گزار راستے جو ہوتے ہیں، جہاں پہ ٹریفک نہیں ہوتی، جہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی، جہاں پہ موٹر سائیکل نہیں جا سکتی، جہاں پہ سائیکل نہیں جا سکتی، وہاں پہ چوکی تو نہیں بنائی جاتی نا، کیونکہ ان کے لیے صرف چوکی بنانا تو نہیں ہے، پھر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام اور آنا جانا اور اسلحہ وغیرہ فراہم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے علاقوں میں چوکیاں، کلومیٹر جو فاصلے ہوتے ہیں ان بارڈر پہ، تو وہاں پہ 15 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اسی کا فائدہ اٹھا کے جو برفیلی علاقے ہوتے ہیں، دشوار گزار راستے ہوتے ہیں، ان سے ہی یہ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ان کا آنا جانا، چونکہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ فینسنگ، ہماری بارڈر کی فینسنگ جو ہے، یہ ہماری 2017-18 تک کمپلیٹ تھی نہیں، کچھ 20-25% تھی، باقی نہیں تھی۔ وہ 25% بھی اس قابل نہیں تھی کہ ہم کچھ کر سکیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ملک میں 40-45 سال وہاں پہ جنگ ہو، پھر وہاں پہ خانہ جنگی ہو، حالات خراب ہوں، اور قریبی ملک کا بارڈر نہ ہو، تو وہ لوگ کہاں پہ محفوظ ملک ان کے لیے کون سا ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ تو کچھ تو ہم نے خود بلائے، کچھ جو ہے وہ خود زبردستی آئے، کچھ نے ایسے علاقے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کو لے دے کے جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوئے۔ تو یہی بڑے مسائل ہیں کہ پاکستان کا فینسنگ شروع سے تھا نہیں، آپ کی فینسنگ نہیں تھی، آپ کا بارڈر نہیں تھا، آپ کی چار دیواری نہیں تھی، اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اسی لیے آپ کے علاقوں میں ان ہمارے خیبر پختونخوا میں سمگلنگ، دہشت گردی، شدت پسندی، انتہا پسندی آپ دیکھیں تو رشتہ داریاں، اب تو یہ بارڈر آ گیا ہے، اس سائڈ پہ اس بارڈر کے کچھ لوگ ادھر اور کچھ لوگ ادھر رشتہ دار آپس میں آباد ہیں، باقاعدہ رشتہ داریاں ہیں آپس میں۔ تو چلو ہم نے 2018 میں 2022 تک یہ بارڈر تو کمپلیٹ کیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اب بھی بارڈر کو کاٹ کے، فینسنگ کو کاٹ کے افغان طالبان کی مدد سے، کیونکہ وہ اپنے بارڈر کو پراپرلی مینیج نہیں کرتے ہیں، تو مشکلات جو ہیں وہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے لیے بن رہی ہے۔ تو سیکیورٹی فورسز کو زیادہ تر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں باقاعدہ ان کو سپورٹ جو ہے وہ افغان طالبان کے آنے سے، افغان طالبان کا موقف ہے کہ 2021 سے پہلے یہ افغانستان میں موجود تھے،
اس میں کوئی دو رائے نہیں. پاکستان نے جو ضرب عضب کا آپریشن کیا تھا 2013-14 میں، تو ان کلدن تنظیموں کے ساتھ جن کا تعلق تھا ہزاروں کی تعداد میں، وہ اس پار چلے گئے تھے. اشرف غنی کے دور میں وہاں پہ آباد تھے پاکستانی مہاجرین کے نام سے، مگر پاکستان نے کئی بار ان کو مطالبہ کیا ان کی حوالگی کا، مگر نہ تو اشرف غنی کی حکومت اور نہ موجودہ حکومت جو موجودہ رجیم ہے وہ پاکستان کے حوالے کرتی. اور افغان طالبان کی حکومت جیسے آئی تو جو ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کی جیلوں میں پاکستان کے عسکریت پسند وہاں پہ گرفتار ہو گئے تھے، جیلوں میں تھے، ان کو رہا کر دیا گیا. ان کے آپس میں معاہدے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. ہم سب کو پتہ ہے کہ طالبان کے اقتدار کے آنے کے بعد پاکستان میں سال 2021، 22، 23، 24، 25 اور اب 26 میں مسلسل شدت پسندی کی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. وجہ صاف ہے، دنیا بھر کے جو ممالک ہیں، اسپیشلی ان کو جس ملک نے ریکگنائز کیا ہے رشیا، وہ خود کہتے ہیں کہ 23 سے 30 ہزار کے قریب دنیا بھر کے عسکریت پسند جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں. اور پاکستان کے بارے میں یہی کہا، اور رشیا کا یہی کہنا ہے کہ 7,000 کے قریب TTP کے اور پاکستان کے دیگر کلدن تنظیموں کے مسلح افراد جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں. تو ان کے باقاعدہ وہاں پہ ٹھکانے ہیں، ان کو ٹھکانے فراہم کیے گئے ہیں، ان کو پاکستان سے بچا کے رکھا جاتا ہے. جو پاکستان نے کارروائیاں کی تھی 1-1.5 ماہ جو پاکستان نے مسلسل افغانستان کو ٹائٹ رکھا تھا، جس سے پاکستان میں دہشت گردی تقریباً 42% کمی آئی تھی. کیونکہ پاکستان کا موقف تھا کہ جس طرح ہمارے جوانوں کا خون بہایا جا رہا ہے وہی درد ہم ان کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کو اندازہ ہوگا. اس پہ پاکستان نے ان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، اور ایسا نہیں کہ بلا جواز بنایا. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے پاس جو معلومات تھی، جو انفارمیشن آتی تھی، اس کے بنا پہ ان کی چوکیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے محفوظ مقامات پہ ان TTP کی عسکریت پسندوں کو اپنے علاقوں میں جو ہے وہ چھپا رکھا تھا تاکہ پاکستان کی کارروائیوں میں یہ مارے نہ جائیں. ان کو بڑا خوف، بڑا ڈر یہ بھی ہے، اس لیے ان کے ٹھکانے بھی اب افغانستان میں بدلے جا رہے ہیں. جو بارڈر کے ایریاز ہیں پاکستان کے اس سائڈ پہ، کنڑ ہو گیا، خوست ہو گیا، پکتیا ہو گیا، پکتیکا ہو گیا، یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں یہاں پہ ان کے اڈے ہیں. تو ان کو اٹھا کے اپنی سیکیورٹی جو سیف ان کے انڈر گراؤنڈ ایریاز ہیں ان میں ان کو لے کے جاتے ہیں تاکہ پاکستان کی نظروں سے بچے رہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ مہینوں وہاں پہ رہتے ہیں، ابھی تو چند دن، 5 دن، 6 دن، ہفتہ ایک جگہ پہ رکھتے ہیں، پھر دوسری جگہ پہ رکھتے ہیں، پاکستان سے بچا کے رکھتے ہیں. اور افغانستان کی اہم سیکیورٹی کے اہلکار باقاعدہ یہ افغان حکومت پہ ایک حملہ ہے. جس طرح پاکستان کے سپوز اب پاکستانی افواج پہ اب حملہ کر دیتے ہو 1 مہینے کے لیے، تو یہ جنگ ہے نا. تو پاکستان نے باقاعدہ افغانستان کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی. افغانستان صرف جب پاکستان ان پہ کارروائی کرتا ہے، وہ 1-2 کارروائیاں یا 30-35 علاقوں سے جو بارڈر کے ایریاز ہیں، کیونکہ ان کا فضائی دفاعی نظام تو ہے نہیں، ان کے پاس میزائل پروگرام وغیرہ ہے نہیں، فائٹر جیٹ ان کے بہترین ہے نہیں، پائلٹ ان کے ہوتی نہیں ہے، تو پاکستان ان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے ان کی پوری فضا کو اپنے کنٹرول میں لے کے پاکستان کارروائیاں کرتا ہے جو افغان حکومت نہیں کر سکتی. ڈرون تھوڑے بہت جو ان کو فراہم کیے گئے ہیں، بعض ڈرون ان کے پاکستان کے پنڈی تک آئے تھے. یہ ہمارے لیے ایک بڑا خدشہ تھا. اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ روس کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا ہے. کوئی دفاعی معاہدہ وغیرہ کوئی بڑا ہے نہیں، نہ تو روس نے ان پہ اعتبار کرنا ہے کہ ان کو دفاعی نظام S-400 جس کی باتیں کی جا رہی ہے، تصور بھی نہیں ہے کہ اس کو S-400 دے دیا جائے. بڑے بڑے ملکوں کو، ایران دیکھیں کتنے اچھے تعلقات ہیں روس کے ایران کے ساتھ، ان کو S-400 نہیں دیا گیا. تو یہ ویسے ہی افواہیں چل رہی ہیں، کوئی بڑا ایسا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا نہیں ہے. بہرحال ایک بڑی کارروائی تھی، اور اب بھی خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے شہری، اور ان میں ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے وہ جنگجو جو وہاں پہ اب تو لڑائیاں حکومت ان کی آ گئی ہے، مگر جو اب بھی لڑنا چاہ رہے ہیں ان کو پاکستان کی طرف بھیجے، اور پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں موجود ہیں. ان کے اپنے ٹھکانے ہیں، اور کوئی علاقہ پاکستان کو ان کے قبضے میں نہیں ہوتا. چھوٹی سی تحصیل کو بھی قبضہ نہیں کر سکتے، تحصیل میں ایک محلے کو بھی قبضہ نہیں کر سکتے، مگر ٹھکانے ان کے موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ جہاں پہ وہ جاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور شو کرتے ہیں دنیا کو، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز پہنچ جاتی ہے. کچھ ہماری سیکیورٹی لیبس بھی ہیں کہ اب تک ہم جو ہے ان کا خاتمہ نہیں کر سکے. ہم کب سے شروع ہیں، 2007 میں یہ وجود میں آئے، اب یہ 2026 ہے. مسلسل کارروائیاں ہو رہی ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، مگر ہو رہی ہیں. 2014 میں ہم نے ضرب عضب آپریشن کیا تو ہم نے
اعلانات کر دیے تھے کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، مگر پھر اب جو اضافہ اس میں یہ طالبان کے آنے کے ساتھ ہوا ہے، یہ 2007 سے 2008 میں جو کارروائیاں ہو رہی تھی اس ٹائم پہ جو طالبان کی تعداد تھی تحریک طالبان پاکستان کی، اب اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ سپورٹ ان کو باقاعدہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں ناظرین کارروائی ہوئی ہے، جو نیا ضلع وہاں پہ بنا ہے، جو پہلے تحصیل تھی تمپ کلبڑ کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ بی ایل اے کے جو کمانڈر ہے صدام بوہیر، اس گروپ کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ 20 ان کے اہم لوگوں کو، عسکریت پسندوں کو مارا گیا ہے، جس میں بشیر زیب کے 2 اہم کمانڈر بھی شامل ہیں۔ ایک بڑی کارروائی تھی، پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ایک مربوط ٹیکنالوجی کے ذریعے کارروائی کی ہے اور زمینی دستوں نے بھرپور کارروائی کی ہے، اور یہ 20 سے زائد ان کی عسکریت پسند جو بلوچ لبریشن آرمی ہے اور بلوچ لبریشن فرنٹ ہے، ان کو ہلاک کیا ہے۔ تو بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں بلوچستان میں بھی ان کا زور آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے۔ وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریل کی پٹڑیوں کو، سرکاری املاک کو، پولیس اسٹیشنز کو، دور دراز علاقوں کو، رقبہ بہت بڑا رقبہ ہے، اور جیسے ہی ہم آپ کو پہلے بتاتے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لیویز تھی وہ وہاں پہ وڈیرو وغیرہ نے رکھا تھا۔ اب پولیس کا سسٹم تھوڑا بہت بہتر ہو رہا ہے، آگے 2-4-5 سالوں میں سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ وہاں پہ مزید تگڑی ہوگی، کیونکہ اب ان کو پولیس میں مکمل طور پہ شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب تو کم از کم پولیس کے انڈر آ گئے ہیں۔ پہلے تو یہ ان کے گھروں میں جو وہاں پہ نواب تھے، سائیں تھے، وڈیرے تھے، ان کے گھروں پہ پہلے موجود ہوتے تھے اور انہی کی یہ بھرتی ہوا کرتی تھی، مگر اب پولیس قدرے بہتر ہوئی ہے اور اب کارروائیاں جو ہیں ان کے خلاف مسلسل ہو رہی ہے۔ ایران سے بھی اب ان کی جو وہاں پہ سیستان بلوچستان ہے، وہاں پہ جو بلوچ موجود ہیں، ان کی زیادہ پناہ گاہیں وہاں پہ ہوتی تھی، وہاں پہ اس کے رشتہ دار ہیں، مگر پاکستان کی ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے بعد اب یہ سارے شفٹ ہو گئے ہیں افغانستان سے، اور افغانستان اور پاکستان کے جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، افغان حکومت پاکستان کے تمام تر مخالفین کو اپنے پاس جو ہے وہ آسانی سے رکھ لیتا ہے تاکہ بوقت ضرورت پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا جا سکے، اور ان کی بھرپور مدد لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس میں صرف افغانستان ملوث نہیں ہے، بہت سے ممالک، 2-3 ایسے ممالک ہیں جو مسلسل لگے ہیں افغانستان کے تھرو جو ہے یہی بارڈر ایریا 2640 کلومیٹر کا پاک افغان بارڈر جو ہے، اس پہ یہ کارروائیاں کرنا، یہ ان کے لیے بس ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے اب ایران سے تھا، افغانستان سے بھی تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا، اب ایران بس ہو گیا ہے، مکمل طور پہ افغانستان کی طرف ہے۔ تو افغانستان کے خلاف پاکستان جو ہے وہ آگے، اللہ کرے کہ ایران کے معاملات سے پاکستان فارغ ہو تو اس کو مکمل طور پہ پاکستان، یہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، کیونکہ جس ملک میں حالات اس طرح ہوتے ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، روزانہ کے حساب سے وارداتیں ہوتی ہیں، اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان پہ بات کرتے ہیں، ٹوٹل 33 نشستیں ہیں، 24 جنرل نشستیں ہیں، 6 خواتین کی ہے اور 3 جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی ہیں۔ 17 نشستیں درکار ہوتی ہیں وہاں پہ حکومت بنانے کے لیے۔ پہلے سے ہی ناظرین مختصر بات اس پہ کر لیتے ہیں، 7 جون کو جو ہے وہ الیکشن ہے، مگر اس بار جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں جو وہاں پہ 2015 میں رہے ہیں، حفیظ الرحمان، جو مسلم لیگ نون کے ہیں، ابھی سے ان کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور پورا گلگت جانتا ہے کہ وہی وزیر اعلیٰ ہوں گے آنے والے۔ 8 سے 10 سیٹیں مسلم لیگ نون کو ملنے والی ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ ویسے جو بھی مرکز میں ہوتا ہے، کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں حکومتیں ان کی بنتی ہے۔ یہ ووٹ بینک بھی اس پورے علاقے کا پھیلا ہوا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، 28,000 30,000 25,000 50,000 40,000 10,000 15,000 اسی طرح کا وہاں پہ جو ہے وہ ایک ایک حلقے میں ووٹ ہوتے ہیں۔ 8,50,000 ٹوٹل ووٹ ہیں گلگت بلتستان میں، اور امیدوار جو ہیں وہ 33 امیدوار ہیں، جس میں 24 جو ہے وہ جنرل نشستیں ہوتی ہیں۔ تو 8 سے 10 نون لیگ کے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اس بار جیتیں گے، جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کو زیادہ تر وہیں پہ حکومت بنائی جو ہے وہ بنا لیتے۔ بڑے حساس علاقے ہیں گلگت بلتستان، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارا CPEC 2 بھی شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی انتہائی اہم مرکز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور آزاد کشمیر کا بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ اور ان علاقوں میں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 2015 میں نون لیگ کے جو وزیر اعلیٰ تھے، سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان، اتفاق سے اس ٹائم پہ وہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو موجودہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، وہ بھی 2014 سے لے کے 2016 تک ان کی پوسٹنگ تھی وہاں پہ،
اس ٹائم پہ FCNA کے اور یہ فورس نادرن ایریا کے طور پہ جو ہے وہاں پہ تعینات تھے میجر جنرل، اور پھر 2016 کے بعد پھر ان کو MI میں جو ہے وہاں پہ ان کی تبادلہ ان کا ہوا، مگر 2 سال وہاں پہ رہے اور ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ اتفاق سے حفیظ الرحمان یہ بھی حافظ ہیں، اور حافظ ہمارے آرمی چیف CDF جو ہیں حافظ عاصم منیر، تو ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رہے۔ تو حفیظ الرحمان جو ہے وہ فیوریٹ بھی لگ رہے ہیں، ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں، اور وہ نون لیگ کی میں مرکز کی حکومت ہے اس کا حصہ بھی ہے، ان کے سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ پیپلز پارٹی بھی بری نہیں ہے، وہاں پہ ان کا بھی ووٹ بینک ہے، امجد حسین ایڈوکیٹ جو ہے وہاں پہ اچھے امیدوار ہیں۔ PTI کا ذرا مسئلہ آیا ہوا ہے، پچھلی بار نون لیگ جو ہے وہ زیر عتاب تھی، اس بار PTI جو ہے وہ زیر عتاب ہے۔ بہرحال ان کا نشان پہلے بھی نہیں تھا، ان کو اس طرح کی اجازت نہیں مل رہی جس طرح دیگر پارٹیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی والے وہاں پہ نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں، بلاول بھٹو نے بھی جلسے وغیرہ کیے ہیں، تحریک انصاف کے عمران خان جو ہے وہ جیلوں میں ہیں، اور ان کے دیگر لیڈر بھی آزادانہ طور پہ وہاں پہ کمپین وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کا ایک ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان کی وہاں پہ حکومت بن جائے۔ علیم خان پہلے بار جو PTI سے گئے ہیں اور اب اپنی IPP جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو وہاں پہ ان کے بھی امیدوار کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بھی 1-2 سیٹیں وہاں سے نکل آئیں۔ وہاں پہ 54% جو ہے وہ مرد ہے، 46% جو ہے وہ خواتین ہے۔ تو اس بار اوپنلی پتہ بھی چل رہا ہے کہ آنے والے جو ہیں، ویسے ان کے انتخابات اتنے گرم نہیں ہوتے، اس بار تھوڑے گرم بھی دکھائی دے رہے ہیں، پھر بھی ایک اندازہ ہو رہا ہے زیادہ تر لوگوں کو کہ حفیظ الرحمان جو ہے وہ فیوریٹ ہیں اور وہی وزیر اعلیٰ آگے بننے جا رہے ہیں۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔